बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मुनव्वर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा नुसरत हुसैन मौजूद हैं और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के सीनियर वाइस चेयरमैन हफीज़ नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। सबसे पहले नुसरत, मैं आपकी जानिब आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, क्या ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? मेरी मुराद 84,471 मुरब्बा मील पर फैले हुए रकबे से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोलो कश्मीर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रियासत के एक पसमानदा खित्ता गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए अपने बंदों को अपने मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान समेत रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मुरब्बा मील की जो मौजूदा पोजीशन है, इसके ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि इस मसले के ज़िम्मेदार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाअहल हुक्मरानों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर प्लांटेड सियासी रहनुमा हैं जो इन दो काबिज़ ताकतों के लिए काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाअहल हुक्मरान आज भी रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में रियलिस्टिक कोई अप्रोच अपनाकर उसका फ़ैसला करें। मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उस वक़्त अब उनके बयानात आपको मिलेंगे तारीख़ के अंदर, उनके बयानात और उनकी पॉलिसी, और मैं मुस्लिम लीग को भी ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग के भी उस हवाले से, कश्मीर के हवाले से बयानात और उनकी पॉलिसी मौजूद है। करना ये है कि इन हुक्मरानों को सिर्फ थोड़ा मुताले की ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म का विजन रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में क्या था और हिंदुस्तान के जो हकीकी जो हुक्मरान थे उनका विजन कश्मीर के बारे में क्या था। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले अवामी हुकूक़ के लिए, समझिए अवामी हुकूक़ या इज़हार राय की आज़ादी के लिए सबसे पहले जिन्होंने जद्दोजहद की गिलगित में, उसका नाम है कायदे गिलगित बल्तिस्तान जौहर अली खान। और उसने वहाँ पॉलिटिकली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हुकूक़ की बहाली के लिए और इज़हार राय की आज़ादी के लिए उन्होंने कोशिश की। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जौहर अली खान गिलगित बल्तिस्तान के हीरो हैं। अब तक लोग उसको अपना कायद तस्वुर करते हैं, वो भी, उनका ताल्लुक़ भी कश्मीर ही से था। जिस तरह इमाम खुमैनी का ताल्लुक़ कश्मीर से था, जिस तरह इमाम इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीर था, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के एक अजीम लीडर हैं जौहर अली खान, जिसका ताल्लुक़ भी कश्मीर से था, मगर वो गिलगित बल्तिस्तान रियासत के तीसरे खित्ते में उनके आबा अजदाद आबाद हो गए और उसने गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ के लिए जो काम किया, उसके मुकाबले में उसके बाद मुख्तलिफ़ जमातों ने, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल जमातों ने, उस नेशनलिस्ट जमातें थी, मिसाल के तौर पर नवाज़ खान नाजी हो गए, मेजर हुसैन शाह साहब हो गए, इनायतुल्लाह शुमाली साहब हो गए, इस तरह बहुत सारे। खुसूसन एक बात मैं जिक्र करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक पसमानदा तरीन गाँव, पसमानदा तरीन ज़िला अस्तोर गुरीकोट परशिंग से ताल्लुक़ रखने वाले कायदे तहरीक आप समझते हैं अमानुल्लाह खान ने इस मसले को, मसले कश्मीर, खुसूसन मसले कश्मीर को बैनुल-अक़वामी तौर पर उजागर इस मर्द कलंदर ने की है। और सबसे पहले कश्मीर के बारे में गिलगित बल्तिस्तान में हक़ाइक़ को पेश करने के लिए अमान साहब ने जो जद्दोजहद की, उसकी जद्दोजहद को हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से ही, रियासत के तीसरे खित्ते से ही कायदे तहरीक अमानुल्लाह जैसे अजीम रहनुमा जो दुनिया में कश्मीर की वकालत करते हैं, आप आज ये समझते हैं कि पाकिस्तान भी कश्मीर का वकालत कर रहा है। कल परसों आपने देखा है कि चाइना ने भी कहा है कि हम मसले कश्मीर की हिमायत करते रहे हैं, करते आए और करते रहेंगे। अभी मेरा हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त ये है कि वो
اس پوزیشن کو گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر ریاست جموں کشمیر کی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے ان لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے اگر دنیا میں کوئی پاکستان کسی کو رکاوٹ سمجھتا ہے تو ابھی دنیا کی ایک طاقت ہے چائنا، آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل طاقت ہے، میگا پاور ہے، اس سے بھی مطلب ہیلپ لے سکتا ہے، اور اس نے خود آفر کیا ہے چائنا نے کہ مسئلہ کشمیر کی ثالثی میں کراؤں گا، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھا کر کشمیر کے عوام کے لیے کچھ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ۔ میں آپ کی جانب آؤں گا، یہ بتائیے کہ کیا گلگت بلتستان میں وہاں لوگوں کو بنیادی رائٹس جو ہیں، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، جیسے فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور دیگر بہت سے رائٹس ہیں، تو یا وہاں پہ پامالی کی جا رہی ہے ان تمام حقوق کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فیضان صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن کی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلے 70 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام کو مختلف قسم کے نوٹیفیکیشنز اور آرڈرز کے ذریعے سے چلایا گیا، اور کبھی کہا گیا کہ ہم کانسٹیٹیوشن رائٹس دے رہے ہیں۔ وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ اینی کانسٹیٹیوشن رائٹ فرام پاکستان، وی آر ڈیمانڈنگ جسٹ فنڈامنٹل رائٹس آف ہیومن بینگس۔ ہمیں آئینی تو وہ دور کی بات ہے، ہمیں بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہے جو مقبوضہ میں حاصل ہیں، جو جموں میں حاصل ہیں۔ جہاں تک فریڈم آف اسپیچ کی آپ نے بات کی، تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں گنے چنے ہیں پلانٹیڈ، جو آپ جیسے کہ جو سرکاری زبان بولے اسے صحافی کہتے ہیں، ایسے اخبارات چل رہے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو تاریخی حقائق سے بالکل بے خبر رکھا جائے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک گلگت بلتستان کی اسپیشل ایک آرڈر، ایک اسپیشل یہ 2018 آرڈر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو کہیں بھی گلگت بلتستان کے باسیوں کو کوئی بنیادی فنڈامنٹل حقوق سے، ہمیں آئین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم آئینی جو ہے نا آئینی صوبہ بنانے کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے۔ ہم بیسیکلی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو خود مختار ریاست تھی، جو کشمیر کے ساتھ ایک اکائی تھی لداخ جموں کشمیر، ان کو بحال کیا جائے۔ ان کے بیچ کمیونیکیشن ایک گیپ ہے جو جموں میں ہے۔ آپ جموں کی بات تو چھوڑیں، ایون دین یہاں دیکھیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر اتنی بڑی خلیج ہے کہ اس کو پر کرنے میں امان اللہ صاحب کو کئی سال لگ گئے، اور ابھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے کسی نہ کسی طریقے سے اس جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کرتے ہوئے بالکل اکائی بن جائیں، اور جو کہ حقیقی طور پر ہم ہیں تاریخی طور پر۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو صورتحال ہے، بنیادی صورتحال ہے فریڈم آف اسپیچ کی آپ نے بات کی، یا فریڈم آف ایسوسیشن کی بات کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ۔ کیوں؟ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ وفاق پرست پارٹیوں کے ٹولے وہاں پہ موجود ہیں جو اپنے وفاق پرستی اور اس کا ثبوت دیتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو آگے چلا رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی جو جینون آواز ہے اس کو دبائی جا رہی ہے، جس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ نصرت، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی عوام کے وہاں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں فوری بنیادوں پر حل ہونے چاہیے؟ گلگت بلتستان کے مسائل اگر میں گنتی کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ مسائل بلتستان کا ایک ڈیر بن جائے گا اور ایک بڑی ایک ضخیم کتاب لکھی جائے گی۔ میں دوسرے مسائل کی ذکر نہیں کرتا ہوں، میں گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک ہی مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو فوری حل ہونا ضروری ہے، وہاں اظہار رائے کی آزادی اور پولیٹیکل رائٹس کا جو مسئلہ ہے۔ سیاسی حقوق چاہیے، آئینی حقوق ہمیں سکول میں داخلہ ملتا ہے، اسپتال میں پونسٹان پیراسٹامول ٹائپ کی گولی بھی ملتی ہے، اس سے وہ نہیں، ہمیں چاہیے وہاں پولیٹیکل رائٹس، ہمیں سیاسی حقوق چاہیے۔ جس طرح پاکستان کے اندر، جس طرح ہندوستان کے اندر پارٹیاں اپنی جماعتیں بناتے ہیں، اپنے منشور بناتے ہیں، اپنے آئین بناتے ہیں اور اس کے تحت آگے وہ کام کرتے ہیں، اس طرح گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے سوچ و فکر کے مطابق عوام کے بہترین مفاد کے لیے کوئی پارٹی بنائیں اور اس کو آگے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ان کو سیاسی رائٹس، میں سب سے زیادہ بات یہ کروں گا، ان کو پولیٹیکل رائٹس چاہیے۔ سب سے پولیٹیکل رائٹس ملے تو ہم خود بات کریں گے، بات کر کے اپنے حقوق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک پولیٹیکل رائٹس ہی ہمیں نہیں ملتے ہیں تو یہ کام آگے نہیں چل سکتا ہے۔ اچھا حفیظ، یہ بتائیے گا آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، طلباء کے لیے جو کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم کے لیے کیا ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور طلباء اور ایک لے مین کو اس کوٹا سسٹم کو لے کر کیا کیا پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ
آزادی کے لیے جو ہے علم بیسک بنیاد رکھتی ہے. میں آپ کو ایک قول بتانا چاہوں گا, اگر آپ دنیا میں حکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن و شریعت اور اس نے ایک بہت بہترین چیز دی, وہ ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں. کیوں؟ علم وہ بیسک سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر آپ کے دماغ میں شعور کی کھڑکیاں کھلتی ہیں. جب شعور کے مراحل آپ سٹیپ بائی سٹیپ طے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قوم کے اندر علم ہو, شعور ہو, حکمت ہو, تو چوتھی چیز اس قوم کو میں دے دیتا ہوں, وہ چیز ہے حاکمیت. اور اس وقت ہم جنگ اسی حاکمیت کے لڑ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی گلگت بلتستان سے کوٹا سسٹم کی, جب کشمیر اور گلگت بلتستان ایک اکائی ہیں تو کیوں گلگت بلتستان کے طلباء کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ ان کو کوٹے کے نام پہ در بدر کرایا جاتا ہے؟ پورے گلگت بلتستان میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے, کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے, ایک ہی یونیورسٹی ہے, وہ بھی لنگڑی للی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو؟ اور ابھی تک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں 99% لٹریسی ریٹ ہے, جو کہ پاکستان کی ریٹ سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہی چیز خوف ان کو کھائے جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اوور کم کر جائیں اوور آل فیلڈز میں. جی اچھا نصرت یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملانے والے راستے کون سے ہیں, اور اگر ان رستوں کو کھولا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپسی رنجشیں ہیں وہ کس حد تک ختم ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ 1964 میں جو کہ کیج تعمیر ہو گئی, کہ کیج کی عمر کوئی 44 سال یا 45 سال کے کیج کی عمر ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان کا تمام تعلق سری نگر سے تھا اور ریاست جموں کشمیر سے تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان میں ایک سب سے قدیم پل ہے جو کونڈاس اور گلگت کے درمیان لنک کرتا ہے, جس کو بنانے کے لیے جو اس کے پل کے جو تار ہوتے ہیں وہ کلکتہ سے منگائے گئے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کلکتہ سے منگوائے گئے ہیں. تو کلکتہ سے وہ تار منگوانے کے لیے وہ کون سا ذریعہ استعمال کیا گیا تھا جس سے اتنا بھاری بھرکم وزنی تار گلگت پہنچایا گیا؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ اس دور میں یہ شنوٹر ٹاپ کے علاوہ دوسرے راستے سے جہاں سے کھچر اور کیمل کاروان سے گزرتے تھے, یہ سلک روٹ قدیم کا جو تھا وہ وہاں سے آ کر سنٹرل ایشیا سے, تاجکستان سے, وہ کاشگر سے جو لوگ آتے وہ ویا اس روڈ کے ویا سری نگر جا کے آگے دوسرے ملکوں کے لیے جاتے تھے. اس وقت وہ گلگت بلتستان کے جو پل کے لیے جو ڈوری اس کا جو تار جو لایا گیا ہے وہ کھچروں کے اندر وزن کو برابر کر کے اوپر ڈال کر 4 کھچروں کے اوپر لائی گئی ہے. تو آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پگڈنڈی پر, کسی ایک راستے پر اگر 4 بکریاں چرائی 10 درجن بکریاں دہلی لے جاؤ اور واپس لایا جائے تو وہاں ایک ٹریک بنتا ہے, راستہ بنتا ہے. تو 5000 سال 6000 سال سے یہ قدیم راستہ رہا ہے, تو یہ راستہ تیار ہے. صرف ان کے ذہنوں کے یہ راستے کے اندر بنے, ذہنوں کے اندر ککر جمع ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ راستے نہیں کھل رہے. یہ راستے کیے تو نہ صرف ہماری انٹریکشن بڑھے گی بلکہ لوگوں کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی سست بارڈر سے کاروبار کرنے کے لیے بہترین مواقع میسر ہوں گے. جو ہمارے طلباء حضرات ہیں وہ اتنا 24-48 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے جا کر کراچی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی سہولت ہوگی کہ وہ 4 گھنٹے کے اندر آ کر اپنے کشمیر میں آ کر تعلیم حاصل کر کے واپس شام کو اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ یہ بتائیے گا اگر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے چانسز کس حد تک بڑھ جاتے ہیں؟ جی اگر آپ دیکھیں, اگر مسئلہ کشمیر کے حل کی آپ بات کریں تو جو قابض طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ اگر آپ قابض فوج جو 2 ممالک نے قبض, بلکہ 3 ممالک نے قبض, اگر آپ اس میں سے مسئلہ کشمیر کو نکال لیں تو دونوں فوجوں کو کرنے کو کوئی کام ہی نہیں رہتا. یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر بہن کا پیٹ پلتا ہے. تو جہاں تک مسئلہ کشمیر کا حل ہے تو اس کے لیے جب تک حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نہیں ہوتا تب تک گلگت بلتستان میں کم سے کم کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے, یا ایسا کر دیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی الگ الگ اسمبلیاں ہوں, کوئی شک نہیں, اوپر ایک اپر کونسل بنایا جائے جن کے 6-7 نمائندے 8 نمائندے گلگت بلتستان جو 6-7 نمائندے یہاں سے, تو یہ بھی ایک حل کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے کہ تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس بڑھے گا تاکہ وہ اپنے ایک دوسرے کے بات کو سمجھ سکے اور اپنی بات کنوے کر سکے. ابھی تک ہمیں جو زیادتی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الگ الگ رکھا گیا ہے, ایک اسمبلی کو کچھ کو یہاں پہ کچھ کو وہاں پہ. یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کیا جائے, یکجا کیا جائے. دونوں اسمبلیوں کو بے شک اپنے اپنے جگہوں میں آپ رکھیں لیکن ان کے اوپر ایک کونسل قائم کریں جو ان دونوں اسمبلیوں کی جو ہے نا مشترکہ لائے عمل طے کر کے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوری ایک
جو ہے نا روڈ میپ تیار کریں. اچھا نصرت، وادی جموں لداخ گلگت بلتستان کے لوگوں میں جو سازش کے تحت تقسیم پیدا کی گئی ہے، نفرت پیدا کی گئی ہے، اس نفرت کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے درمیان انٹریکشن پیدا کرنے کے لیے قدیم جو راستے ہیں، ہماری گزرگاہیں ہیں، ان کو بحال کرنے سے یہ پہلا ہمارا وہ ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی جماعت، ریاست میں مختلف جماعتیں مقبوضہ کشمیر میں بھی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی بیشتر لوگ ہیں جو خوف کی وجہ سے خاموش، ادروائز آزادی کے لیے فرض کرو بلوچستان نیشنل فرنٹ وہ آزادی کے لیے کام کر رہی ہے. ایسی دیگر جماعتیں ہیں جو آزادی چاہتے ہیں مگر خوف کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ان سیاسی پولیٹیکل فگرس کو، آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو یا گلگت بلتستان کو، پولیٹیکل فگرس کو کہتے ہیں کہ بے شک آپ اسمبلی کو آپس میں ضم نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ساز اسمبلی قائم کرنے کے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، تو سر دست آپ یہی تو کر سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فگرس ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے، مقبوضہ کشمیر فی الحال ہم وہاں آنے جانے پر سخت ترین پابندی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ ریاست کے باشندوں کو ریاست کے اندر آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہونی چاہیے. ہمارا سب سے پہلے گلگت والوں کا بھی، آزاد کشمیر والوں کا بھی اور مقبوضہ والوں کا بھی اقوام عالم سے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری جو آپ نے تقسیم کر کے اس ریاست کو رکھی ہوئی، اس کے اندر ریاست کے باشندوں کو آزادانہ نقل و حمل کی سہولت موجود ہونی چاہیے. اور ان پولیٹیکل پارٹیز سے مل کر، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام آگے جاتا ہے تو تھرو پولیٹیکل پارٹیز ہی آگے جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کام کرنے والی پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی مفاداتی سوچ سے کچھ بالا ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. بالا ہو کر ایک ایسا پولیٹیکل ادارہ، ایک پولیٹیکل الائنس، ایک پولیٹیکل پارٹی قائم کی جائے، پولیٹیکل الائنس قائم کیا جائے جو مل بیٹھ کر ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرے، جس سے ان کے درمیان دوریاں بھی کم ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بہترین مواقع ملیں گے. اچھا حفیظ، یہ بتائیے گا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی باتیں گردشیں کر رہی ہیں، تو اگر ایک گلگت بلتستان صوبہ بن جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گلگت بلتستان کی عوام، وہاں کے رہنے والے لوگ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں گے؟ جی، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان صوبہ بن رہا ہے، صوبہ بن رہا ہے، صوبہ بن رہا ہے، لیکن ہوا نہیں 70 سالوں میں، اور مجھے یقین ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اس کو کوئی بھی بائیلیٹرلی یا سنگلی یہ اس ایشو کو حل نہیں کر سکتا. تو جہاں تک آپ نے بات کی یہ گلگت بلتستان کی، اس کی تو گلگت بلتستان کی جو ایک اسپیشل ایک حیثیت ہے، وہاں ایک کوریڈور ہے. آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان ایک بفر زون بنے گا جہاں سے پورے مشرق وسطی آگے تمام ممالک میں، آپ ایک گلگت بلتستان میں دیکھیں تو 5 انٹرنیشنل بارڈرز ٹچ کرتے ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اگر جیسا کہ آپ ابھی نصرت بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی تو ہم صرف ایک ہی، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان کو کاٹا ہوا ہے، 4 طرفوں سے بند کر کے ایک طرف سے ایک چھوٹا سا راستہ چھوڑا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام 4 چپیر جو راستے ہیں وہ کھل جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اصل ٹیررزم جو ہے وہ یہی ہے، معاشی قتل جو ہو رہا ہے لوگوں کا، معاشی قتل کے بعد سے لوگ وہاں پہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کس قسم کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے کچھ لوگ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، آگے پیچھے سے آتے ہیں، تو وہ جب گلگت بلتستان اور جموں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور جموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. انفیکٹ وہ ہیں تو ہندو یا کافر جو بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام کو جو سہولیات میسر ہیں ان کا اگر 5% بھی گلگت بلتستان کو مل جائے نا تو بڑی بات ہے. نصرت، یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں آپ کے منتخب کردہ نمائندے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کس حد تک اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اور اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات میں کس حد تک آزاد ہیں؟ وہ گلگت بلتستان کی اسمبلی اتنی کوئی آزاد نہیں ہے، اتنی کوئی آزاد یا اپنی مرضی کے مطابق، وہاں قانون ساز اسمبلی اس کو نام دیا ہے، آئین ساز نہیں ہے. جب تک یہ آئین ساز اسمبلی نہیں ہو سکتی اس وقت ہم اس کو آزاد تصور نہیں کر سکتے ہیں. شروع میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر والے بڑے آزاد تھے، کہ آزاد کشمیر کا اپنا جھنڈا ہے، آزاد کشمیر کا اپنا ترانہ ہے، آزاد کشمیر کا صدر ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے. ہمیں یہاں اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی امور کشمیر کے نیچے ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی ایسا آزاد
تو ہم نے آزاد کشمیر کے اپنے دوستوں سے گپ شپ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا صدر آپ لے لیں, اپنا وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیں. یہ وہ صدر اور وزیر اعلیٰ کی کوئی بات نہیں ہے, دونوں کو مطلب امور کشمیر کے ذریعے سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. نہ اس صدر کی کوئی حیثیت ہے علیحدہ طور پر, نہ اس وزیر اعلیٰ کی کوئی حیثیت ہے. حافظ, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی میرے نظر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ایک انتہائی اہمیت کا عامل ہے جو گلگت بلتستان, پورے جموں کشمیر, ریاست جموں کشمیر کی عوام کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے, جو کہ ہم سے چھینا گیا. اور ہم اس پلیٹ فارم کے, آپ کے پلیٹ فارم سے اور ہر جگہ میں مطالبہ کرتے رہے کہ گلگت سے, اور یہ اب ایک بات نوٹ کریں, دیکھیں کہ ریاست کے ایک حصے میں تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے اور ریاست کے ایک حصے میں اسٹیٹ سبجیکٹ نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے, جو گلگت بلتستان کے باسیوں کے حقوق کی ضامن تھی, اس کو بحال کیا جائے. یا آپ وہ نہیں کر سکتے, اس سے بہتر کوئی قانون لائیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر یہ قانون لا نہیں سکتے, تو لہٰذا ہم وہی جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا مہاراجہ کا, اسی وہ بہتر ہے ہمارے لیے, ہمارے گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے, کیونکہ گلگت بلتستان کی زمینوں پر گلگت بلتستان کے باسیوں کا حق نہیں ہے کوئی بھی آ کے. ایون دن آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے, اور جس واسطے عوام کو اپنے حقوق بہت سارے نہ تھوڑے سے زمینی حقوق حاصل ہیں, لیکن گلگت بلتستان کو اس درجے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ وہاں کی نہ زمین ان کی ہے, نہ پانی اپنا ہے, نہ جو ہے نا پہاڑ اپنے, تمام کی تمام چیزوں کو وہ ایک جاگیر سمجھ کے جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. یار ہم جاگیر نہیں ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, ہم ایک آزاد قوم ہے, باشعور قوم ہے, اور ہم باشعور قوم ہونے کے ناطے ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے, نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے. ہم تو صرف اور صرف اپنے گلگت بلتستان کے باسیوں کی محبت میں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. کسی اسٹیٹ کے خلاف ہماری کوئی جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف, ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اپنی اسٹیٹ کی بات کرنے سے روکتا ہے تو میرے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نصرت, شونٹر ٹنل کا کیا مسئلہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ 70 سالوں میں یہ رستہ آج تک نہ کھل سکا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کے درمیان خلیج پیدا کرنی ہے, ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کرنی ہے, جس کے لیے اس کو نہیں کھولا جا رہا ہے. اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں بھی کافی سارے بیانات چلتے ہیں کہ آج ہم شونٹر پاس کھول رہے ہیں, کل جی اس سے مطلب گاڑیاں چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی, پرسوں اس سے مطلب بڑا کاروبار ہوگا. یہ پچھلے 30 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, 30 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, مگر کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو اس طرح ہے کہ وہاں روڈ پہلے سے تیار ہے, روڈ قدیم وقت سے تیار ہے, صرف تھوڑے بہت اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. وہاں کچھ جگہ میں سلائڈ ہو گئی ہے, کچھ جگہ میں اوپر سے مطلب وہ پتھر شتر گرے ہیں, کچھ جگہ میں دیواریں شیواریں گری ہیں, بہت تھوڑے کم بجٹ سے ہی. اس سلسلے میں استور کے ممبران اور خصوصاً یہاں جو آپ کے کیل سائڈ کے جو ممبران آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں, ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے جو منقسم خاندان ہیں ان کو آپس میں ملنے کے لیے, جو آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کے آپس میں محبتیں ہیں, ان کو بڑھانے اور قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے تو وہ سکردو والے ممبر جو سنوٹر پاس کے قریب ہیں, اور یہاں سے جو آزاد کشمیر کے ممبر جو سنوٹر پاس کے قریب ہیں, ان ممبروں کو اپنے اپنے بجٹ سے تھوڑا کچھ کم سے کم 1-1 کروڑ روپے یا 30-30 لاکھ روپے بھی رکھ لیں تو کوئی یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. صرف بات ہے مطلب ارادے کی, بات ہے آمادگی کی. اگر یہ ذہنی طور پر ان دونوں کو ملانے کے لیے, محبتوں کے لیے آمادہ ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا حفیظ, دیامیر بادشاہ ڈیم اور سی پیک کے مکمل ہونے کے بعد وہاں کے رہنے والے لوگ ایک لے مین کس حد تک خود کفیل ہو سکے گا, وہاں کیا معاشی انقلاب آ جائے گا؟ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ کے پاس میرپور ڈیم بنا تو آپ کو کیا کچھ سہولیات میسر ہوئیں؟ ذرا میرے اس سوال کا آپ جواب دو تو میں اگلے آپ کے سوال کا جواب دوں. جی معاشی انقلاب تو نہیں آ سکتا. ہمارے سامنے یہاں پہ میرپور ڈیم بنایا, میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کون سا انقلاب آیا؟ یہاں بھی ابھی تک عوام رول رہے ہیں, یہاں بھی ابھی تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور وہیں بھی ایسا ہونے والا ہے اگر ہوا تو. اور جہاں تک سوال ڈیم کا, تو ہم حسینی ہیں, ہم اگر کسی ہمارے مسلمان بھائی کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو ہم دونوں کو تیار ہیں بغیر کسی اس کے, لیکن اس میں ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے. کم سے کم ہم یہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ سی پہ گزر رہا ہے, ہمارے سینے کو چیر کر گزر رہا ہے, ایک ریاست سے دوسری, ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا راستہ بن رہا ہے, اور بیچ میں جو مین گیٹ وے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیا یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ معاشیات گلگت بلتستان میں کوئی وہ نہیں بننا چاہیے تھا, ٹرمینل نہیں بننا چاہیے تھا؟ اب ہمیں سی پیک کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سی پیک سے ہمیں جو بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں ان کا دھواں ہمیں ملے گا, ان کی دھول ہمیں ملے گی. باقی مال سارا اوپر سے جا کے ڈائریکٹ
جو ہے نا گوادر پہنچ جائے گا. تو اس میں کوئی ایسا عوام کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہے کہ ڈیم اور سی پیک سے ایک دم معاشی انقلاب آ جائے گا تو ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو آج میرپور کے لوگ چاند پر ہوتے. ہاں جی. اچھا نصرت، کیا جنگ ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے یا مذاکرات کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ میں اس سلسلہ میں پہلے ایک شعر کروں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا. جنگ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دی. اس کے علاوہ میں ایک اور شعر ہوں گا کہ حق پرستوں کا بول بالا ہو، پھر سے اس دیش میں اجالا ہو، امن و اتحاد کو فروغ ملے، فرقہ پرستوں کا منہ کالا ہو، کرپشن کرنے والوں کا منہ کالا ہو، تقسیم پسندوں کا منہ کالا ہو. بات یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. آپ نے پہلے جنگ عظیم کا تجربہ کیا ہے، دوسری جنگ عظیم کا تجربہ کیا ہے. پہلے جنگ عظیم کا تجربہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا جنگ مسئلے کا حل نہیں کہہ کر وہ لیگ آف نیشن بنائی، لیگ آف نیشن بنائی. بعد میں وہ لیگ آف نیشن جنگ کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. پھر دوسری جنگ عظیم ہو گئی دنیا میں. دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو دنیا کے لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے UN بنایا. ابھی دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے UN رول پلے کر رہا ہے. ابھی یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر یہ دونوں فریق آپس میں جنگ کریں گے، کسی تیسرے خطے کے اوپر اس کو ہتھیانے کے لیے جنگ کریں گے تو نقصان اس خطے والوں کا نہیں ہے. میں مثال اس لیے ہر وقت دیتا ہوں کہ فرض کرو یہ میزائل گراتے ہیں، یہ بم گراتے ہیں، یہ کچھ گراتے ہیں تو ان کے اوپر سارے گلیشیئر ہیں. ریاست جموں کشمیر پانی والا خطہ ہے. ہندوستان کو بھی پانی یہاں سے جاتا ہے، حکومت پاکستان کو بھی پانی یہاں سے جاتا ہے. اس کے اوپر سارے گلیشیئرز ہیں. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے گلیشیئر صرف اس خطے میں ہیں. اگر کوئی جنگ کرتا ہے، کوئی میزائل، کوئی بم ان کے گلیشیئرز کے اوپر گرتا ہے، وہ پانی وہاں سے نیچے کی طرف آئے گا اور یہ دونوں ریاستیں ہی ڈوب جائیں گے. وہاں کے لوگ تو پہاڑوں پر چڑھ کر پھر بھی بچ جائیں گے، ڈوب جائیں گے. یہ جو جنگ کریں گے، جنگ کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ڈوبیں گے اپنے جنگ کے اس خواہش کے تلے ہی وہ خود ڈوب جائیں گے. گلگت بلتستان اور کشمیر والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بلندی پر ہے. پانی ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہے. جب وہاں بم گریں گے، جب وہاں میزائل گریں گے تو وہ گلیشیئروں نے وہاں رہنا نہیں ہے. گلیشیئر جب ٹوٹ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہیں، اس طرح ہندوستان کو بھی خطرات لاحق ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش سمیت یہ اس میں مل جائیں گے، سمندر میں مل جائیں گے سارے. اس لیے ہم ان کو اب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں. جو عوام کا مسئلہ ہے اس کو انسانی بنیادوں پر سوچ کر اس کو حل کرنے کے لیے دونوں ریاستیں مل کر اقدامات کریں. حفیظ آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے گا وادی جموں لداخ گلگت بلتستان یعنی ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل پر پھیلے ہوئے رقبے کی آزادی کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جہاں تک آپ ریاست کے اندر کی میڈیا کی بات کریں تو اس حوالے سے مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ جس حساب سے اس ایشو کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تو اس حساب سے ہوا نہیں ہے کسی بھی حصے میں. اگر جموں میں ہو رہا ہے تو وہ آواز وہاں کی جموں کی قابضین دبا رہے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی ایسی آواز ہو تو یہاں کے دباتے ہیں. اسی طرح یہ آواز صحیح طریقے سے فلورش نہیں ہو پائے. جہاں تک رہا سوال اقوام متحدہ، تو اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہوا کہ جو ریاست جموں کشمیر کے اصل جو وارث ہیں جن کا فیصلہ کرنا ہے وہ جموں کشمیر ریاست کے عوام نے کرنا ہے. تو ابھی تک جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ان 70 سالوں میں عوام سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا ہے. نہ عوام کے اندر وہ شعوری لہر پیدا کرنے کے لیے ایسے میڈیا ہاؤسز بنائے گئے اور کنٹرول میڈیا ہاؤسز بنائے گئے، کنٹرول نیوز پیپرز بنائے گئے جن سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آزادی تحریک میں انہیں اپنی تنخواہ سے غرض ہے، آزادی تحریک سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا نصرت یہ بتائیے گا آپ کا کیونکہ تعلق گلگت بلتستان سے ہے، قائد کشمیر امان اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ نے کافی وقت گزارا ہے، تو امان صاحب نے جو تحریک آزادی کشمیر میں کے لیے جو اسٹرگل کی ہے اس اسٹرگل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں تو جناب امان اللہ خان صاحب کو قائد تحریک کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے گلگت بلتستان کے ایک پسماندہ ضلع استور کے ایک پسماندہ گاؤں گریکوٹ پرشنگ سے اٹھ کے انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف اپنے خطے کو بلکہ ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع کلومیٹر کو دنیا کے نقشے پر، دنیا کی اقوام کے سامنے واضح طور پر اس کی صحیح طریقے سے اس کے مقدمے کو جو پیش کرنے والا شخص ہے وہ قائد تحریک امان اللہ خان صاحب ہیں، جس نے گلگت بلتستان سمیت ریاست جموں کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کی جو کوشش کی ہے آج تک کوئی دوسرا نہیں کر سکا ہے. بے شک بہت سارے لوگ اب تک کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے اس ایشو کو
اجاگر کرنے کے لیے. مگر جتنا مطلب امان اللہ صاحب نے کیا ہے قائد تحریک نے, گلگت کے ایک پسماندہ گاؤں سے اٹھ کر آزاد کشمیر میں رہ کر انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر ہر جگہوں میں جیلیں کاٹ کر جو اس کا مقدمہ لڑا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا نہیں لڑ سکا ہے. ہم اس پر امان صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ہم یہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قائد تحریک کے اس عزم کو نہ صرف ریاست کے پورے خطے بلکہ خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر اس کو اجاگر کرنے کی بھرپور ہم کوشش کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض بنتا ہے. جناب امان اللہ خان صاحب جب بھی گلگت تشریف لاتے تو وہ گلگت کے پولیٹیکل ورکروں سے ضرور ملتے تھے. تو گلگت میں اس وقت جو اس قسم کی آزادی کے حوالے سے اظہار رائے کی آزادی کے لیے یا رائٹس کی آزادی کے لیے جناب جوہر علی خان صاحب اور اس کا ایک ٹیم تھی, اس میں ناد علی رانا تھے جس کا امان صاحب نے ذکر کیا. جوہر علی, میرے والد کا بھی نام جوہر علی خان ہے, جو جوہر صاحب کے ساتھ پولیٹیکل اس میں کام کرتے. تو امان صاحب جب بھی آتے تھے تو ان جو جوہر صاحب کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ملاقات ضرور کرتے تھے. میرا والد صاحب کا امان صاحب کا تعلق تھا. جب شروع میں امان صاحب گلگت بلتستان تشریف لائے تو اس وقت یہ NLI مارکیٹ جو گلگت بلتستان کا ایک چیز ہے, وہاں NLI فوجی مارکیٹ بنی ہے, وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, آئیبیکس ہوٹل ہوتا تھا. وہاں امان صاحب آ گئے تو نہ صرف گلگت بلتستان کے بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ ہم بچے تھے اس وقت, ہم کوئی 15-16 سال کے بچے تھے اس وقت, ہم بھی وہاں گئے. آپ اس وقت کی تصویریں دیکھیں گی جب آگے بینر کے پیچھے ہم اور آگے جناب قائد تحریک امان اللہ صاحب اپنے ساتھیوں کا چل رہے ہیں. وہاں کے جو انتظامیہ تھی اس نے اس کو گرفتار کر کے علاقہ بدر کیا اور ہمیں جو حقائق جاننے سے محروم رکھا. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ, آج کا نوجوان تحریک آزادی کشمیر میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے اس تحریک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے, اور آج کا نوجوان کس طرح سے اس تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آج کا نوجوان کو یہ بہت زیادہ اشد ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم اور تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے. بالکل ہی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے شعوری طور پر اس لیول پہ پہنچانا ہوگا کہ ہم آزادی حاصل کر سکیں. اگر ہم اس لیول پہ ہی نہ پہنچے تو آزادی کا خواب پھر جو ہے نا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. تو جہاں تک شامل ہو کے اس تحریک کو چلانے کی بات کی تو میرے خیال سے ریاست کے ہر طالب علم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس جو ریاست کی آزادی کی جو تحریک ہے اس میں اپنا پورا کا پورا جو ہے نا حصہ ڈالے. جس طرح قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب نے کہا کہ JKLSF میری پارٹی, اور انہوں نے ہمیشہ جو اسٹوڈنٹس کو آگے پروموٹ کیا, اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہیں اسٹوڈنٹس آج جو ہے نا امان اللہ خان صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے. تو یہی ہے کہ جو طالب علم ہے وہ آنے والے ہمارے مستقبل کے جو ہے نا انہوں نے سب کچھ سنبھالنا ہے. اگر وہ اسی سیاسی یا تحریکی ان سرگرمیوں سے دور رہیں گے تو انہیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکے گا کہ کیا انہوں نے کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف کشمیر بلکہ گلگت بلتستان جموں تمام اسٹوڈنٹس کو مل کر جو ہے نا اس تحریک میں بھرپور جو ہے نا اپنی شرکت کرنی چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. نصرت یہ بتائیے گا, بہت سے لوگ خصوصاً طلباء اور ایک لے مین آزادی چاہتا ہے, آزادی کے لیے بات تو کرتا ہے لیکن آزادی کے لیے اسٹرگل کرنے سے ڈرتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آزادی تو وہ چاہتے ہیں ان کے دل کی آواز سے, مگر اسٹرگل کرنے سے آپ کو پتہ ہے ہر زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے جنون حقوق کی بات کرنے کے اوپر جیلوں کے دورے کرائے جاتے ہیں. تو آزادی کے اوپر بات وہ کس طرح کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حنزہ میں یہ مہدی شاہ چکر کے لیے گیا تھا, ان کا کوئی وزیر جا رہا تھا, وہاں وہ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے تو ان پر گولیاں چلائی گئی, 2 بندے مر گئے. جو بندے مر گئے ان کے قاتل تو آج تک گرفتار نہیں ہیں, مگر وہ عوام نے مزاحمت کی تھی کہ بھائی ہمارے بندے کیوں ملے, جلسہ جلوس کیا, تو ان تک آج دیکھ رہے ہیں بابا جان وہ افتخار ہو گئے, اس کے ساتھ ہی ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حسنین نمل نے تھوڑی بہت حقوق کے حوالے سے بات کی, 9 مہینہ اس نے جیل کاٹی. احسان صاحب کے اوپر شیڈول فوت رہا, شفقت انقلابی کے اوپر کیسز بنے. اس طرح بہت سارے گلگت کے اندر 1992 سے جو جس لوگوں نے بھی آزادی کے حوالے سے, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یا پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے تو ان کو جیلوں کی نظر کیا ہے, ان کو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے. ایک تو وہاں کے لوگ غریب ہیں, پسماندہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جیلیں, کورٹ کچہریاں وہ اس طرح فیس نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے
وکلا درکار ہوتے ہیں, بڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں لوگوں کی معاشی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جیل بھی لڑیں, آزادی کی بات بھی کریں, جا کر پھر پولیٹکس بھی کریں. وہ لوگ مجبور ہیں. اگر ان لوگوں کو معاشی طور پر یہ سیٹ اپ ہو گئی تو انشاءاللہ سب سے زیادہ آزادی کے لیے کام کرنے والے لوگ گلگت بلتستان کے ہیں. اس کی مثال یہ ہے, دیکھو آزاد جب 1947 میں جب علم آزادی کا, علم بغاوت جو بلند ہوا تھا آزادی کا, وہ گلگت بلتستان سے ہی ہوا. اور سب سے پہلے 1 نومبر 1947 کو چھوٹی موٹی لولی لنگڑی جو آزادی حاصل کی تو ہم ہی نے حاصل کی ہے. اس وقت آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر سے کوئی آزادی کی لہر اٹھی نہیں ہے. صرف ان کو گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ معاشی مطلب ہرڈلس ہیں, ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے. ان کو ہٹایا تو انشاءاللہ گلگت کا ہر بندہ مطلب اللہ کے فرمان کے مطابق میں نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, تم خود کسی کے غلام مت بنو, اس کے مصداق سب کام کرنے کے لیے تیار ہے. مسئلہ ہے ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کا. ہم یہاں آزادی کی بات کرتے ہیں تو صرف آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا مقبوضہ کی آزادی کی بات نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ایک آزاد ریاست تھی, آزاد ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اس میں صرف مقبوضہ شامل نہیں ہے, یا ویلی شامل نہیں ہے, یا جموں شامل یہ ہے, یا صرف کشمیر کی جو چھوٹی سی آبادی وہ شامل نہیں ہے, یا آزاد کشمیر شامل. اس میں ریاست جموں و کشمیر کا وہ پارٹ جو چائنا کے پاس ہے وہ بھی شامل ہے, جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی شامل ہے, جو مقبوضہ ہے وہ بھی شامل ہے. 84,471 مربع کلومیٹر کی آزادی کی بات ہے. جو بھی آپ آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزادی صرف آزاد خطے کی یا مقبوضہ خطے کی آزادی کی بات نہیں. جب آزادی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ 84,471 مربع کلومیٹر, اس کے اندر اقصائے چند سے لے کر مقبوضہ کشمیر سے لے کر آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان سب شامل ہے. گلگت بلتستان کے لوگ بھی آج تک, ہم فرض کرو کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کل پرسوں آپ کو پتہ ہے عدالتی ایک فیصلہ آنے والا ہے, اس کے کمنٹس ابھی آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے, اس کو ہم اقوام متحدہ کی مطلب قرارداد کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, ایک طرف کوئی فیصلہ اس کے اوپر صادر نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح جموں کے ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے کہ جموں کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے. تو ابھی ان علاقے کے عوام کو, پہلے یہ علاقے کے عوام کسی اسمبلی سے, کسی پارلیمنٹ سے یہ آس لگائے بیٹھے کہ یہ ہمارے لیے کچھ حقوق دے دیں گے, ہمیں صوبہ بنائیں گے یا ایسا بھی کوئی چیز بنائیں گے, مگر ابھی تو ان کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ 71 سالوں سے گلگت بلتستان صوبہ نہیں سکا. اس کے بعد انہوں نے اپنی امیدیں عدالت عالیہ سے لگا کے رکھی. عدالت عالیہ سے بھی جو فیصلہ کیا وہ عوام کے سامنے ہے. اب عوام کو چاہیے کہ نہ وہ سیاسی پارلیمنٹ نے ان کو کوئی حقوق دی ہیں, نہ عدلیہ نے جو وہ حقوق چاہتے تھے, جو پولیٹیکل رائٹس اور آئینی وہ اپنا تحفظ چاہتے وہ نہیں ہو سکے. تو ابھی گلگت بلتستان کے عوام, آزاد کشمیر کے عوام کو مل بیٹھ کر اپنے ریاست کا نیا بیانیہ تشکیل دینے کے لیے بھی ہمیں آپس میں ملنے کی ضرورت ہے. ہم مل کے ریاست کا بیانیہ تشکیل دے سکتے ہیں. نصرت یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل آپ کے سمجھتے کس ملک کے ساتھ سوٹیبل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کا مستقبل اپنی ریاست کی بحالی میں ہی سب سے زیادہ محفوظ ہے. اگر ہم نہ پاکستان کے ساتھ اپنے ریاست کا وہ مستقبل محفوظ سمجھتے ہیں, نہ ہندوستان کے ساتھ محفوظ سمجھتے ہیں, ہم سب سے زیادہ محفوظ اپنی ریاست کی بحالی میں ہی ہیں. جو ریاست مطلب 48 میں جو توڑی گئی ہے, اس ریاست کی جب بحال ہو جائے گی تو ہم اس خطے کے لوگ سب سے زیادہ محفوظ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو محفوظ اس میں تصور کرتے ہیں ہم. اچھا, آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے آپ لوگ کیا تجویز دیں گے؟ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, جب تک ریاست کے مسئلہ کشمیر 2.5 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے. اس کی 5 اکائیاں ہیں, مقبوضہ کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, جموں ہے, ویلی ہے. اس کے مطابق ہمارا خیال, میرا مطلب خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کے تمام بندے, ریاست کے تمام عوام, اس میں اندر ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, دلت بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جو بھی ہیں, ان تمام کا برابر حق ہے. کسی ایک کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے ہیں, کسی ایک کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے ہیں. ریاست کے اندر بسنے والے تمام نسلوں کے, تمام مذاہب کے لوگوں کا حق ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کے 84,471 مربع کلومیٹر کے تمام لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. وہ ریاست کے تمام لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے, کسی کے تھوپے ہوئے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس سلسلے میں میں یہ بات کہوں گا کہ اس سلسلے میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو بیان دیے, پاکستان کی شیریں مزاری جو منسٹر ہے اس نے جو بیان دیے, اس کے علاوہ شاہد افریدی نے جو بیان دیے, خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہی باتیں ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو ترجمانی کی وہ درست ہے, شیریں مزاری نے جو وہاں جا کر ترجمانی کی ہے وہ
وہ درست ہے، شاہد افریدی کا بیان 101% درست ہے، ان بیانات کی روشنی میں ہمارے حقوق کے فیصلے کیے جائیں۔ جی جی بالکل، آپ کے سوال سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لایا جائے گا تب تک اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے۔ کوئی یا پاکستان یا ہندوستان اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پورے ایشیا کا جو ہے امن کا جو عمل ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی جو ہے نا اشد ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو فی الفور حل کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ایشیا میں کس طرح جو ہے نا ٹریڈ جاری ہے سی پیک کے ذریعے سے یا کہیں اور دوسرے راستوں کے ذریعے سے۔ تو کہنے کا مطلب ان تمام اکائیوں کو جو منقسم ہے اور مختلف قابضین کے ہاتھوں میں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اس پر عمل پیرا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔